सका, इसलिए रोजाना तू सो जाती थी और मैं रात में उठा करता था, कुरान को चूमता था, कुरान को सीने से लगाता था, और तू आज इसी किताब को निकाल कर बाहर कचरे के डब्बे में तूने फेंक दिया है। तूने मुझे बर्बाद कर डाली। आज मेरा ज़मीर गवारा देता है। वो बीवी कहती है ये नहीं हो सकता कि तू कुरान भी रखेगा और मेरा ईसाई धर्म को भी, इंजील को भी मानेगा और मेरा भी धर्म को मानेगा। ये हरगिज नहीं हो सकता। या तो कुरान पकड़ ले या तो मुझे छोड़ दे, या मुझे पकड़ ले कुरान को फिर दोबारा जहां कचरा का डब्बा वहां फेंक दे। वो जवान कहता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मुहतरम सामिईन व नादिरीन, आप देख रहे हैं उम्मत मीडिया इस्लामिक यूट्यूब चैनल। बंद कर दे। तीसरा नंबर बात यह है, मुअज्जिन जब सानी अजान के लिए, खुतबा की अजान के लिए खड़ा हो जाए तो अपना इशारा भी बंद कर दे। हम आपस में क्या करते हैं, डब्बा चलाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। इसमें नुकसान क्या होता है, आप मेहनत से सुबह से लेकर मेहनत की, आज जुम्मे का दिन है, हम दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, सारा काम को हम बंद करके हम पहले जुमे के लिए आ गए। लेकिन जब इमाम बैठ गए मिंबर पर, मुअज्जिन खड़ा हो गए, उस वक्त हम बातें कर रहे हैं। मसला ये आता है, उस वक्त बातें करने वाला जुमा की फजीलत से महरूम हो जाता है। नमाज तो हो जाती है, जुमा का सवाब नहीं मिलता है। इसलिए खुतबा में इमाम जब बैठ जाए तो आप अपने आप को बिल्कुल खामोशी, इशारा न करें। ऐसा नहीं है कि आप नमाज की हालत में बैठे, आपको सहूलत, जो सहूलत हो आप बैठ जाएं, खामोशी इख्तियार करके बैठ जाएं। खुतबा सुनना वाजिब है, इसलिए आप वाजिब का इनकार करते हैं, वाजिब को तर्क आपने कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर इंसान को भेजा और इंसान में से चुन लिया। 1,24,999 पैगंबर कमोबेश अल्लाह ने अपने अंबिया को चुन लिया इंसानों में से। इन इंसानों में से, इन नबियों में से फिर एक नबी को चुना, वो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके नबी हैं। हमारे और आपके नबी को चुनने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके नबी पर अल्लाह कुरान को नुज़ूल फरमाया। आदमी इस कुरान से दूर है। कुरान वो किताब है, सारी दुनिया की किताबों में आला है, सारी किताबों में अफजल है, सारी किताबों में बड़ा है। जो कुरान अजीम को अपने जिंदगी में उतार लेता है, अगर कभी गुनाह के शैतानी धोखे से अगर दीन को छोड़कर गुनाह वाला रास्ते में गुजरने लगा, अल्लाह की कसम वो कुरान उसके पीछे की दामन को पकड़कर खींचता है, आज न तो कल तू सही दीन पर आ जा। एक किताब में आई है कि एक इंडियन नौजवान अमेरिका पढ़ने के लिए गया था। क्या पढ़ने के लिए? डॉक्टर पढ़ने के लिए अमेरिका गया था। तो अमेरिका में जब वो लड़का माशाअल्लाह कुरान अच्छा पढ़ता था, अच्छा नमाजी मुसल्ली मुत्तकी बच्चा था, लड़का था, जब अमेरिका पहुंचा तो वहां एक ईसाई की लड़की से ताल्लुक हुई। बस उससे उसका
دوستی ہو گئی, تعلق ہو گیا. اب وہ جب تعلق ہوا تو یہ نوجوان, انڈین نوجوان, یہ اس لڑکی کے بغیر زندگی گزارنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا, پریشان ہو گیا. یہ اخیر میں ایک آدمی کو بھیج کر لڑکی کے باپ کے سامنے پیغام بھیجتا ہے کہ میں آپ کے لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں انڈین ہوں, میں انڈیا کا ایک مسلمان ہوں, میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ لڑکی کا باپ جواب دیتا ہے کہ آپ میری لڑکی کو شادی کرنا چاہتے ہو, جانتے ہو میں عیسائی دھرم کا ماننے والا ہوں, اور جب عیسائی دھرم سے تم رشتہ کرنا چاہتے ہو میں منظور ہوں. میری 3 شرائط ہے, اگر 3 شرط پر آپ منظور ہو جاؤ تو میں اپنی لڑکی کو تمہارے نکاح میں دے دینا چاہتا ہوں. پہلا شرط بتایا کہ آپ کو انڈیا چھوڑ دینا پڑے گا. کہا کہ میں تیار ہوں. کہا کہ آپ کو مسلمان سے عیسائی دھرم میں آنا پڑے گا. کہا کہ میں تیار ہوں. کہا کہ آپ کا جو ماحول مسلمان ماحول ہے, آپ کا چہرہ ہے, داڑھی ہے, لباس ہے, آپ کے ماں باپ سے تعلق, اس کو توڑنا پڑے گا. کہا کہ میں تیار ہوں. کہا کہ اب تمہیں میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح دینا چاہتا ہوں. اس نے قبول کر لیا. یہ نوجوان اس لڑکی سے شادی کرتا ہے. پھر جس مسجد میں نمازیں پڑھا کرتا تھا وہاں کے مصلی, وہاں کے نوجوان, وہاں کے امام, وہاں کے مؤذن اس کی تلاش میں نکلا. یہ انڈین نوجوان ہمیشہ نماز پڑھا کرتا تھا, ہمیشہ مسجدوں میں آنا جانا کا اس کا تعلق تھا. یہ لڑکا گیا کہاں؟ جب تلاش کیا دیکھا ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزار رہا ہے. اور لوگوں تمہیں پتا ہے اللہ کا قرآن زندہ ہے, ساری دنیا کی کائنات زندہ ہوگا. جب قرآن پڑھنے والا دنیا سے گزر جائے گا کوئی نہ ہوگا. سمجھ لینا کہ بس اس دنیا میں چلنا ہمارا اور آپ کا مشکل ہے, بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن باقی ہے, اللہ کا زمین باقی ہوگا, قرآن باقی ہوگا, اللہ کا پورا کائنات باقی ہوگا. قرآن ختم ہمارے اور آپ کی زندگی سے, ساری زندگی ساری دنیا ختم. اے نوجوان, جب ان لوگ مارکیٹ میں ایک دن دیکھا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے, اس کا لباس بدل گیا, داڑھی اڑ گئی, مونچھیں اڑ گئی, سارا لباس بدل گیا. عیسائی کا لباس میں اپنے اسکارٹ پہن کر اپنی ایک لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے. ایک مرتبہ جب کیا ہے وہاں کے مسجد کے مصلی دیکھ لیا تو وہ چھپ گیا. یہاں تک کیا آتا ہے کہ وہ سلام بھی نہیں کرتا تھا, وہ کسی کو مسلمان کو دیکھتا تو چھپا کرتا تھا. بس اس حال میں 3 سے 4 سال گزر گیا. لیکن اس نے ایک کام کیا, ایک کالا جزدان پر ایک قرآن عظیم کو جس روم میں رہا کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, اس ایک آلماری کے سامنے, ایک تاک کے کیا چوکٹ کے سامنے ایک قرآن عظیم کو جزدان پہ باندھ کر اس پہ رکھا. روزانہ دن پہ نکلتا تھا, رات میں واپس آتا تھا تو اس قرآن عظیم کو اٹھاتا اور سونے سے پہلے ایک مرتبہ چومتا, ایک مرتبہ چومتا, پھر چومتا, پھر چومتا, پھر اس کو رکھ دیتا, پھر سو جاتا تھا, پھر نکل جاتا. اسی طریقہ سے 4 سال گزر گیا. دیکھتا ہے ایک دن صبح میں کام میں نکلا اور نکل کر رات میں آیا, دیکھا جہاں قرآن عظیم کالے کپڑے کے جزدان پہ بندھا ہوا تھا اس قرآن عظیم نہیں ہے. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا یہاں پر ایک کتاب رکھا ہوا تھا, اس کتاب کہاں ہے؟ وہ بیوی جواب دیتی ہے میں نے گھر صاف کی تھی, میں نے اس کپڑے کے الماری وغیرہ پورا صاف کیا تھا, میں نے اس پہ ایک کالے کپڑے پر کچھ بندھا ہوا تھا, میں نے اس کو اٹھایا اور کچرے کے ڈبہ میں نے پھینک دیا. کتاب میں لکھا ہوا ہے, کتاب میں آتا ہے میرے بھائیوں کہ وہ لڑکا گھبرا جاتا ہے, کس کچرے کے ڈبہ میں تو نے اس کالے کپڑے پہ بندھا ہوا ایک کتاب کو پھینکی ہے؟ اس نے دیکھا, باہر جا کے دیکھا کہ یہاں پر اس نے اس کچرے کے ڈبہ سے قرآن کو اٹھاتا ہے اور زوردار چیخ مار کر روتا ہے اور کھولتا ہے, کہتا ہے ہائے افسوس, کاش میں نے اپنے ضمیر کو بیچ ڈالا,
لیکن جس اللہ کا قرآن کو میں روزانہ چما کرتا تھا اس قرآن کو میرے گھر سے نکال کر پھینکنے والی میری بیوی بن گئی. اس قرآن کو اٹھاتا ہے اور روتا ہے, آنکھوں میں آنسو آتا ہے اور قرآن کو چومتا ہے, اور بیوی کہتی ہے یہ عربی پر لکھا ہوا یہ تو قرآن ہے. کہا کہ ہاں یہ قرآن تھا. کہا کہ تم چھپ چھپ کر ابھی تک مسلمان ہو, تم ابھی تک مسلمان ہو. کہا کہ مسلمان تو نہیں ہوں پر قرآن کا محبت میں نے چھوڑ نہیں پایا, قرآن کا محبت میں چھوڑ نہیں پایا. میں نے نمازوں کو چھوڑ دیا, میں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا, میں نے انڈیا چھوڑ دیا, میں نے سارا اسلامک دھرم کو چھوڑ دیا, ماحول چھوڑ دیا, لباس بدل دیا, چہرہ بدل دیا, سارا ضمیر بدل دیا, میں نے اپنا ضمیر کو مردہ بنا لیا, لیکن میں قرآن کی محبت کو چھوڑ نہیں سکا. اس لیے روزانہ تو سو جاتی تھی اور میں رات میں اٹھا کرتا تھا, قرآن کو چومتا تھا, قرآن کو سینے سے لگاتا تھا, اور تو آج اسی کتاب کو نکال کر باہر کچرے کے ڈبوں میں تو نے پھینک دی ہے, تو نے مجھے برباد کر ڈالی. آج میرا ضمیر گوارا دیتا ہے. وہ بیوی کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تو قرآن بھی رکھے گا اور میرا عیسائی دھرم کو بھی, انجیل کو بھی مانے گا اور میرا بھی دھرم کو مانے گا. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یا تو قرآن پکڑ لے یا تو مجھے چھوڑ دے, یا مجھے پکڑ لے قرآن کو پھر دوبارہ جہاں کچرا کا ڈبہ وہاں پھینک دے. وہ جوان کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, میں تجھے چھوڑ دوں گا. بولو نا بھائی, میں تجھے کب آیا؟ جب قرآن زندگی میں تھا. اب قرآن کی اہمیت میں سمجھاتا ہوں. قرآن وہ دولت ہے, قرآن وہ کتاب ہے. ہزاروں مصیبت, ہزاروں مصائب میں پڑھ کر اگر اللہ کا قرآن پڑھ کر اللہ کے سامنے دعا کرتا تو اللہ رد نہیں کرتا, اللہ رد نہیں کرتا. اس لیے کیونکہ اللہ اپنے کتاب کو کسی انبیاء پر, اللہ تبارک و تعالی آدم سے کہا تمہارے اوپر قرآن نزول نہیں کروں گا. موسیٰ تو میرے ساتھ باتیں کرتا ہے, قرآن نہیں دوں گا. ابراہیم تو اتنا بڑا قربانی دے کر آیا ہے, میں تجھے قرآن نہیں دوں گا. اسماعیل چھری کے نیچے لیٹ گیا, میں قرآن نہیں دوں گا. میں تو قرآن اس کو دوں گا جو میرا محبوب بن کر آئے گا, جو میرا نبی بن کر آئے گا, جو میرا آقا بن کر آئے گا. ایک طرف حضرت جبریل فرماتے ہیں جب شب معراج میں اللہ کے نبی کو لے کر گیا, جب عرش پر پہنچا, عرش پر پہنچنے کے بعد میرا کوئی طاقت نہیں, میں نے اپنے حبیب سے کہا کہ آگے بڑھو. سدرۃ المنتہا میں کہا کہ آگے بڑھو, کہا کہ جبریل میرے ساتھ میں آ جاؤ. حضرت جبریل نے فرمایا اے آمنہ کے در یتیم اور حلیمہ کی بکریاں چرانے والا, وہ عبداللہ کے لگتے جگر, وہ نبیوں کا سردار, ایک مرتبہ اگر ایک پلک اگر میں آگے اپنا پر کو بڑھا دوں, اللہ کی قسم میرا 600 پر جل کر زمین پر گر جائے گا. اللہ کی نور کی تجلیات اتنی چمکدار تھی, اس لیے اس نبی کو اللہ نے اس قرآن کو نزول فرمایا. آج ہمارے سامنے قرآن پڑھنے والوں کا کوئی اہمیت نہیں ہے. قرآن کون پڑھتا ہے؟ مولوی لوگ پڑھتا ہے. قرآن کون پڑھتا ہے؟ مکتب میں پڑھنے والے بچے پڑھتے ہیں. افسوس اس بات کی ہے کہ آپ مسجد کے مکاتب میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ محبت میں پیش آؤ, ان کو دور نہ کرو, ان سے ایسا کوئی کلام نہ کرو. اللہ کی قسم اللہ کا غضب اتر جائے گا اگر ایک مسجد مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے معصوم بچوں پر آپ نے کڑک کر اس کے اوپر مزاج سے باتیں کر لی. سمجھ لینا بڑا جرم والا کام ہے. نہیں, آپ مکتب کے بچوں کے ساتھ بہترین اخلاق میں پیش آؤ, ان سے پیار کرو. ارے دعا کرانا ہے کسی مولوی سے نہیں, لاؤ ایک مکتب کا بچہ کو, معصوم بچوں کو پکڑ کر لاؤ اور بیٹھ جاؤ اس کے سامنے, اس سے بولو کہ بیٹا سورہ فاتحہ پڑھ کر میرے لیے ذرا دعا کر دے. علماء فرماتے اللہ رد نہیں کرتا. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رد نہیں کرتا. قرآن پڑھنے والا کا مقام اللہ اتنا اونچا رکھا ہے, اتنا اونچا رکھا ہے کہ آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب میرا آنکھ بند ہو جائے گا.
وہ نوجوان اب قرآن کو اٹھا کر لیتا ہے اور کہتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، تیرے ساتھ میری زندگی نہیں ہے، میں دوبارہ اسلام میں جاؤں گا اور دوبارہ اسلام قبول کروں گا، توبہ کروں گا اور کفریت سے نکل کر میں صرف اللہ ایک واحد اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ یہ جوان اپنی بیوی سے رات میں لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، چل دیتا ہے جہاں جس مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ ابھی صبح کا ٹائم ہے، امام صاحب اذان کے لیے دروازہ کھولا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، دیکھا مسجد کے اندر کوئی نوجوان بیٹھا ہے، تو اس نے جا کر دیکھا کوئی نوجوان رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ امام صاحب نے آواز دی، وہ نوجوان کو دیکھ کر امام صاحب حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے، میں نے سنا تم عیسائی دھرم قبول کر لیے تھے اور تم اچانک چونک گئے۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، کہا کہ ہاں، میں 4 سال تک عیسائی دھرم میں رہا اور 4 سال کے بعد میرا ضمیر مردہ ہو گیا تھا، میں انڈیا چھوڑ دیا، میں ماں باپ کو بھول گیا، میں اسلام کو بھول گیا، میں صرف ایک قرآن کو میں اپنے تاج پر رکھا تھا اور اس قرآن کو میں روزانہ چوما کرتا تھا۔ میری بننے والی بیوی، میری بیوی جو تھی، اس قرآن کو کچرے کے ڈبہ میں پھینک دی، تو میں اس قرآن کو اٹھایا اور قرآن نے میرے ضمیر کو جگا دیا، میرے ضمیر پر انقلاب لا دیا اور کہا کہ اے نوجوان، تو گمراہ ہو گیا تھا، تیرا ضمیر بھی مردہ ہو گیا تھا، اللہ پکارتا ہے کہ تو قرآن تیرے سینے میں ہے، تو دوبارہ اسلام میں آ جا۔ اس لیے میں توبہ کر کے، امام صاحب مجھے توبہ کرا دیجئے، اسے مسلمان بنا دیجئے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں سجدہ کروں گا، میں دوبارہ ایسا حرکت نہیں کروں گا۔ یہ تو دنیا اپنے نفسانی خواہشات پر میں ملوث ہو گیا تھا، محبت کے جنون میں آ گیا تھا، اس لیے میں نے سارا بھول گیا۔ امام صاحب، لیکن اللہ کی قسم، اگر میرے زندگی میں قرآن نہ ہوتا تو دوبارہ میں اسلام میں آ نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، قرآن پر محنت کرنے والا، ہر مسجد میں مکتب ہو جائے۔ مکتب دیکھو، مدرسہ جو ہوتا ہے، یہ مدرسہ میں آپ بچے کو عالم بناتے ہو، میں کہتا ہوں کہ مکتب میں عالم نہ بنے، قرآن پڑھنے والا تو بن جائے، قرآن پڑھنے والا بن جائے، قرآن زندگی میں ہوگا۔ یہی بچہ آپ کا ہوٹل میں جائے گا، اگر شراب پینے والا ہو گیا نا، اللہ کی قسم وہ شراب پہ ایک دن توبہ کرے گا، میرے زندگی میں اللہ کا قرآن ہے، قرآن کھینچ کر لائے گا۔ اس لیے مسجد میں اگر مکتب چھوٹا بچہ مسجد میں آ جائے، اس پر ناراض نہ ہو، کبھی بھی ناراض نہ، چاہے نماز میں وہ تھوڑا مذاق بھی کر لے، پیار سے سمجھا لینا، پیار سے، بیٹا اس کے اوپر جھڑکو گے، اس کو ڈانٹو گے، اس کو مارو گے، اس کے اوپر کیا ہے تھوڑا ڈانٹ کے بات کرو گے، اس کے ماں باپ کے دل میں ٹھیس پہنچے گا۔ مت جانا مسجد کو، وہاں کے لوگ تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ایسا نہ کرنا، یہ نسل بنسل بند ہو جائے گا۔ مسجد میں چھوٹا بچہ آئے گا، چھوٹا بچہ آتا رہے گا، مسجد سے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑا ہوگا تو مسجد کے ساتھ تعلق رکھے گا۔ ورنہ ایسا ایک زمانہ آئے گا، آپ بچوں پر ظلم کرو گے، بچوں کو ڈانٹو گے، وہ مسجد کا کچھ نقصان بھی کرے گا، پھر بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میں ایک چھوٹا سا بات کہہ کر وقت ہو گیا ہے، میں گجرات میں ایک مرتبہ تراویح پڑھ رہا تھا، تراویح کا موقع میں مسیور کے جیسا اس سے بھی بڑا لڑکا ہوگا، مجھے دونوں لڑکا مذاق کر کے مجھے ڈھکیل کے آگے کر دیا، میرا نیت بدا ہوا تھا، سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، سلام پھیرنے کے بعد وہ آدمی تھوڑا سا بولا یار مولانا ہے، تراویح کے ٹائم میں ایسا ڈھکیلا بیچارہ آگے ہو گیا، میں پورا آگے سامنے کا سب جو تھا اس کے قریب پہنچ گیا، میں ایک آدمی بھی ڈانٹا نہیں اس کو، تو مجھے پتا چلا کہ واقع صحیح ہے، یہ لوگ بچے وہی مذاق کرتے ہیں پھر بھی کچھ بولتے نہیں ہیں، اور ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے تھوڑا سا بچہ شرارت کر لے، بدماشی کر لے تو ہمارا انگلی اڑ جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، بچوں سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یجعل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف عالمنا، اے لوگوں سن لو، تمہارے زندگی میں
तीन चीज की कमी पाई जाए तो तुम हमारे उम्मत में नहीं हो। पहला नंबर, मल्लम यजाल कबीरना, कि तुम बड़ों का इज्जत करो। किसका? तुम बड़ों का इज्जत करो। तुम्हारे सामने सफेद दाढ़ी वाले हैं, उनकी इज्जत करो, उनसे अदब से बात करो। आपसे बड़े हैं, इल्म में बड़े हैं, इज्जत में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, आप उनकी इज्जत करो, उनके एहतराम करो। अगर ये आपके अंदर नहीं पाई जाती तो आप हमारी उम्मत में नहीं हो। मल्लम यजाल कबीरना वयरहम सगीरना, आप छोटों से शफकत करो, मोहब्बत करो। अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं पाई जाती है तो आप भी हमारी उम्मत में नहीं है। वयरहम सगीरना वयारिफ आलिमना, आप किसी उलमा को देखकर इज्जत से पेश नहीं आओगे तो समझ लेना आप भी हमारी उम्मत में नहीं हो। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे अंदर तीन चीज़ का बहुत ज़रूरी है और हम तीन चीज़ पर भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे हम सब इंशाअल्लाह। बच्चों के साथ अच्छा मोहब्बत करोगे ना, चाहे यहाँ पर हो चाहे किसी भी मस्जिद में हो। जमात में गए तो जमात में भी जाकर बच्चों से अच्छा मोहब्बत में पेश आओ। आपकी मोहब्बत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्चा आता है और आकर कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं यतीम हूँ, मैं यतीम हूँ। अल्लाह के नबी चौंक कर खड़े हो गए। फरमाया, तू यतीम है? कहा क्या मैं यतीम हूँ? कहा कि मैं भी यतीम हूँ। कहा मैं भी यतीम हूँ। उस बच्चे को सीने से लगाते लगाते हैं। साहबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी, ये मुसलमान नहीं है, इसकी अम्मी मुसलमान नहीं है, इसके खानदान कबीला वाले मुसलमान नहीं है। कहा कि यतीम तो है, बच्चा तो है, यतीम तो है, मैं भी यतीम हूँ, ये भी यतीम है, ये बच्चा है, नन्हा है, छोटा बच्चा है, ये मेरे कलेजे के सामने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हसन हुसैन नमाज के हालात पर कंधों पर उठ जाया करते थे, घोड़े पर सवार हो जाते। अल्लाह के नबी सजदे में गए, हदीस में आता है घोड़े पर सवार हो जाता था अल्लाह के नबी के कंधे पर बैठकर। अल्लाह के नबी उसको उतारते, फिर सामने रखते, फिर नमाज को पूरा करते। कभी एतराज़ नहीं किए, नाराज़ नहीं हुए। इसलिए मेरे भाइयों, आप अपने इलाके के बच्चों पर नाराज़ ना होना, आप अपने बच्चों से मोहब्बत रखना। करो मज़ूर इंशाअल्लाह। और बच्चों से मोहब्बत से समझाना कि बेटा तुम मस्जिद में नमाज हो रही है, आहिस्ता से बात करना। ऐसा नहीं कि एक थप्पड़ मार देना, डांट देना, डपट देना, ये अच्छी चीज़ है, बच्चा का दिल टूट जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको